सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं बतूर राजपूत। हम सब जानते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात फाइनली ख़त्म हो गए हैं और जो कुछ उम्मीदें थी कि शायद पार्लियामान के फ्लोर पे आके कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकें, वो भी नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से मुफस्सल बात करने के लिए हमारे साथ एजाजुल हक साहब मौजूद हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, रिलीजियस अफेयर्स को देखते रहे हैं, अहम वजारतें इन्होंने देखी हैं और मज़े की बात ये कि एक पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी में फ़ौज में भी थे, तो उनकी प्रेजेंस और इससे भी बड़ी बात है कि जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आज की नशिस्त बहुत अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसने लूज बॉल फेंकी, गवर्नमेंट ने या पीटीआई ने? मुज़ाकरात किसकी वजह से नाकाम हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फौज में नहीं था, लेकिन फौज में जाते जाते रह गया था। तो अच्छा, एक तो वो बात क्लियर कर दूं ना, क्योंकि फौज के नाम से जरा आजकल लोग कुछ परेशान हो जाते हैं एकदम। देखिए, जो हकायक है ना वो हम घबराते हैं कौम के सामने रखते हुए। हम ये करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि आगे चलकर नुकसान होता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ब्रिज का भी किरदार अदा करें और कोशिश करें कि हुकूमत की साइड से नुमाइंदगी करते हुए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। तो इस दफ़ा लूज बॉल किसने खेला? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस दफ़ा लूज बॉल खेला पीटीआई ने, और पीटीआई अगर ये ना करती और अगर मंगल तक वेट कर लेती ऑन द 28th ऑफ जनवरी, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा लेवरेज, पॉलिटिकल लेवरेज मिलना था दोनों तरफ से। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना देती तो उनकी विक्ट्री होनी थी। अगर जुडिशल कमीशन ना बन सकता तो उनके पास एक बहुत अच्छी विकेट आ जानी थी टू प्ले ऑन बेसिकली। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई एज ए पॉलिटिशियन हु हैज बीन लाइक अराउंड फॉर द लास्ट 36 years इन पॉलिटिक्स, कि क्या वजह हुई एकदम कि अच्छी खासी बातचीत होते हुए एकदम उन्होंने 4 दिन पहले उस दिन से जो तारीख आखिरी थी, यानी कि 7 वर्किंग डेज, और एकदम उसको कॉल ऑफ कर दिया। तो अब इसमें इसमें देखें, बहुत सी चीजें बीच में रह गई। बानी पीटीआई से उनकी मीटिंग, अगर ये बहाना है तो वो नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए थे। अगर मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर देते, ना करते, तो मीटिंग भी हो जानी थी। तो एजाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को वेट करना चाहिए था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्या करेगी कमीशन को लेके। इरफान सदीकी और बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि कमीशन पे बिल्कुल बात हो सकती थी, लेकिन क्या पीटीआई ने ये सेंस कर लिया था कि जुडिशल कमीशन इवेंचुअली नहीं बना सकेगी गवर्नमेंट, इसलिए भी उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए? देखिए, हाइपोथेटिकली मफरूजों के पर इन्हिसार करके यू कैनॉट मूव फॉरवर्ड। अगर हम ये सोचने लग जाए बैठकर जी कि ये मुझे छुरी घोंप देगा, ये मुझे गोली मार देगा, तो फिर तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते ना। तो उनको चाहिए था कि उस दिन आते, बैठते। उन्होंने बहुत अच्छा एक बॉल मतलब गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंका था। बानी पीटीआई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, इमरान खान साहब ने, कि अपनी कमेटी बना दी थी। उस कमेटी ने फिर स्पीकर से मुलाकात की, स्पीकर ने फिर गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया, फिर उसके बाद एक कमेटी बन गई जिसमें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी। अगर देखे ना, कुछ अगर अगर पीएमएलएन अकेली होती तो हम कह सकते थे जी कि पीएमएलएन का और इनका तो इख्तिलाफ है, उनकी तो हुकूमत जा रही है। लेकिन उनके साथ इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, आईपीपी बैठी हुई थी, हम बैठे हुए थे, काफ लीग बैठी हुई थी, और बाप पार्टी बैठी हुई थी। तो हर किसी का तो वो एटीट्यूड नहीं है जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है। तो गवर्नमेंट लेकिन पे थोड़ा एजाज सा साहब, फिर जुडिशल प्रेशर भी डल कमीशन से सकता था। पार्लिमानी कमीशन तक बात कैसे पहुंची, ये क्लियर करें, क्योंकि पार्लिमानी कमेटियां कितनी ताकतवर होती हैं। इससे पहले एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट को हेड नहीं कर रहे, पार्लियामान के फ्लोर से एमएनएस को उठाया गया, गायब हुए वो वहां से, पार्लिमानी कमेटी कुछ नहीं कर सकी। तो ये भी एक इशू होगा पीटीआई को कि पार्लिमानी कमेटी के पास बज़ाहिर ताकत तो होती नहीं है कुछ करने की। मेरे नजदीक मैं इसकी कोई साइड नहीं ले रहा, ये उनकी अपनी मर्जी है, इसको एक्सेप्ट करें ना करें। मेरा ख्याल है कि जुडिशल कमीशन से पार्लियामेंट्री कमीशन इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव। वो क्यों?
کہ آپ یہ بات نہ کریں اب کہ دیکھیں نا if we go into the hindsight تو ہم بہت سے you can get so many skeletons out of the board. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اگر ایک میز پر بیٹھی ہوں گی you have the as a commission parliamentary commission you can opt to call anybody that you want to. آپ ہر ایک کو وہاں بلا کے سوالات کر سکتے ہیں, چاہے آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر وہاں پر برا بھلا کہیں, چاہے آپ کسی اور کو بلانا چاہیں وہاں بلا کے کریں. جوڈیشل کمیشن تو آج تک کتنے بنے ہیں, فرام حمود الرحمان ٹو اٹک ٹو ایبٹ آباد, مطلب ٹو میرا اپنا ذاتی شفیع الرحمان کمیشن اور مائی فادرز کریش. ویئر آر دا رپورٹس؟ پارلیمنٹری میں کم سے کم یہ تھا کہ ان کیمرہ بھی کرتے تو کم از کم وی ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو گو آؤٹ اینڈ ٹاک ٹو دا پریس. ہم بتا سکتے تھے کہ جی فلاں ٹھیک نہیں کر رہا, فلاں نے آگے جھوٹ بولا ہے, فلاں نے یہ کیا. تو یہ ایک جلدی بھی ہوتی ہے اس میں, یعنی کہ یو کوڈ ہیو فاؤنڈ دی آنسر کوئکلی, اور ایک آپ کے پاس اختیارات بھی ہوتے کہ وہ کریں. اچھا اب اگلی بات بھی آپ کو میں بتا دوں, جوڈیشل کمیشن بنانے میں کچھ کباتیں تھیں میرے نزدیک. Now don't take me as the entire committee. میں یہ سمجھتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانے کے لیے یو کین ناٹ ڈکٹیٹ ٹو دی سپریم کورٹ کہ جی فلاں جج ہو یا سینئر 3 جج ہوں. ان کی مرضی ہوتی تو وہ کسی ریٹائرڈ جج کو بھی بٹھا دیتے اس کے اوپر, چیف جسٹس جو ہیں. یہ تو ان کی سوابدید ہے نا, تو ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ کیا سبجوڈیس کیس جو ہے ان پہ کمیشن بن سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے, کمیٹی کا نہیں. میں نے یہ کمیٹی سے بھی پوچھا, لا منسٹر سے بھی پوچھا, اور جس دن ہماری تیسری میٹنگ ہوتی تھی یہ میں نے پی ٹی آئی کے جو لیگل وزٹ وہاں پہ تھے بیٹھے ہوئے, ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا. اور اس کو آپ بھی پوچھ لیں, وہ خود بھی چاہے اپنی کمیٹی لے جائیں چیف جسٹس کے پاس, ان سے پوچھیں کہ کیا سبجوڈیس کیسز پہ کمیشن بن سکتا ہے. ان کے پاس تو بہت بڑے بڑے لائرز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, بٹ فرام اے ٹو زی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تو بہت بڑے بڑے لائرز ہیں جو ان کو یہ دے سکتے ہیں تجویز یا کیا کہتے ہیں اس کو, گائیڈنس. اچھا, تو اجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر یہ بہت کنیکٹڈ ہے نا کہ پہلے جوڈیشل کمیشن پہ پی ٹی آئی نے سمجھا کہ نہیں بنائیں گے, اس لیے وہ کال آف کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنجیدگی نہیں ہے گورنمنٹ میں, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے بھی فریکوینسی سے یہ آتے رہے بیانات کہ پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. تو وہ جو بیانات ہے اس سے بھی بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا. خواجہ آصف بھی جیسے اسمبلی کے فلور پہ بولتے رہے. دیکھیں دونوں طرف سے اس بات کی غلطی ہوئی کہ جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو یو کم ود این اوپن مائنڈ اینڈ یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. فلیکسیبل کو جو مرضی آپ کہہ لیں. دونوں اطراف سے یہ نہیں کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ آگے بڑھے. دونوں کو فکر یہ تھی کہ ان کا نیریٹو جو ہے نا وہ کہیں تھوڑا سا بینڈ نہ ہو جائے, کہیں وہ نیچے نہ آ جائے, ان کی پاپولیرٹی کو کوئی دھچکا نہ لگ جائے. ان کا جو سٹانس ہے ایز اے جو میں ابھی کیا لفظ استعمال اجاز کروں, الحق صاحب یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہے بھی اور وہ ڈیمیج ہو بھی سکتا. لیکن پی ایم ایل این کا کیا نیریٹو تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب 8 فروری سے لے کے اب تک پی ایم ایل این کا ایگزیکٹ نیریٹو تو کبھی کلیئر ہوا نہیں ہے فرینکلی. دیکھیں آپ حکومت کو بٹھا رہے ہیں بات چیت کے لیے, اور حکومت کو تھوڑا بہت فکر بھی ہوگا اگر یہ بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا میں ویسے ایک ہائپوتھیٹیکل مطلب کہ آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں. تو جب آپ ایک میسج باہر دے رہے ہیں, یعنی کہ ایک چارٹر اور ڈیمانڈ دے رہے ہیں, اور ہر ایک کے منہ پر آپ ایک وہ بھی لگا رہے ہیں, تھپڑ بھی لگا رہے ہیں جناب کہ یہ تو انسٹالڈ حکومت ہے اور یہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, آپ ان پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں. تو باہر یہ میسج دینا چاہ رہے تھے وہ کہ دیکھیں ہم بات چیت کر رہے ہیں فرام اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ, اور حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ہم بھی یہ جواب دیں کہ ہم بھی فرام اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ بات کر رہے ہیں. ہم کوئی لیٹ نہیں گئے, اگر یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں یا ہمیں مطلب ایک وہ چارج شیٹ ہمیں دے رہے ہیں تو ہم بھی کم از کم جواب دیں. تو یہ دس واز اے فرینڈلی فائر, دیر واز نتھنگ لائک دس ان سائڈ دی کمیٹی what was going on outside the committee. I think both sides inside the committee were compromising, flexible. They wanted the negotiations to go ahead.
اور یہ آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا جب انہوں نے ہارڈ لائن اختیار کی، یا آپ لوگوں کو لگ رہا تھا بیسٹ گوہر یا دوسرے شرکا کی باڈی لینگویج سے کہ کال آف ہو سکتے ہیں، یا اٹ کیم ٹو یو ایز اے سرپرائز کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا؟ دیکھیں یہ بالکل اٹ کیم ٹو می ایز اے سرپرائز. آئی واز دی فرسٹ پرسن، میں پہلا شخص تھا جس نے کہ اسی دن جب یہ چارٹر آف ڈیمانڈز آیا تو ان سے یہ بات کہی تھی. وہ اس بات کے گواہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا. یہ میں نے سب سے پہلے کہا تھا ان کو، اینڈ اٹ ریئلی کیم ایز اے شاک ٹو می. میں نے کہا یار اتنی بڑی پولیٹیکل وکٹری ان کو مل رہی ہے، ابھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، خط کا جواب کیا دینا ہے، سارا کچھ. اور انڈر پریشر ہے تھوڑی سی گورنمنٹ جو ہے، مجھے نظر آ رہا تھا پرٹیکولرلی آفٹر دیئر میٹنگ ان پشاور ود دا چیف آف آرمی اسٹاف. تو اس کے باوجود انہوں نے جو بال ان کو مطلب ڈیفینسو پہ ڈال کے ان کے ڈی میں لے آئے تھے اور گول کرنے کی ضرورت تھی، اس بال کو اٹھا کے تو فیلڈ سے باہر بھاگ گئے وہ. یعنی کہ ابھی تک جو میری آپ سے بات ہوئی ہے اعجاز الحق صاحب، اب ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات تھے اس پہ بھی ورکنگ ہونے کے چانسز تھے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ اپنے جن سیاسی اسیروں کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی قانونی طور پہ گورنمنٹ فلیکسیبل تھی، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب اپنے کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جو قانونی طور پہ کسی کا جو ریلیف بنتا ہے وہ اس کو ملے. اس پہ بھی گورنمنٹ نے کوئی ہارڈ لائن اختیار نہیں کی. تو یہ ایک پولیٹیکل اپرچونٹی تھی، گورنمنٹ بھی انڈر پریشر تھی، پی ٹی آئی کی بات مانی جا سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. دیکھیں ایک دم سے تو 100% ڈیلیور نہیں ہو سکتا تھا نا. فرض کریں کہ اس گفتگو سے 40% 30% بھی ڈیلیور ہو جاتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے بگ چینج ان دی پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان. اٹ وڈ ہیو بین اے بگ چینج فار پی ٹی آئی، اور ملک کے اندر بھی ایک امانگی پیدا کرنے کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی تھی. تو اسی طرح یو موو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پی ٹی آئی یہ کہتی کہ ہمارا نیریٹو بھی قائم رہے، ہم پاپولر بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم جو ہے وہ اچیو بھی ایک دم کچھ کر لیں. اس کے لیے ڈیسپریشن میں انہوں نے کبھی لانگ مارچ، کبھی کرنے، کبھی ان کا حق ہے یہ، میں نہیں کہتا ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سٹیج آتی ہے when you have to be move above your political مطلب جو سٹانس ہے، اور آپ پھر ملک کا سوچتے ہیں، ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں. اینڈ میرا خیال ہے کہ لیکن اعجاز الحق صاحب یہ بھی ان کو بھی یہی چاہیے. آپ جی اعجاز الحق صاحب، لیکن یہ بھی درست ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ کنفیوژن تھی کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا، جس کی وجہ سے بھی وہ اس طرح بہیو نہیں کر سکے پولیٹیکلی جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا نیریٹو تو سروائیول کا نیریٹو ہے. دیکھیں ان کو بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا ہے. ان کو پی ڈی ایم میں میرے سمیت سب نے بڑا برا بھلا کہا ہے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور ان کو بہت انڈر پریشر لایا گیا حکومت کو. تو وہ بھی لازمی بات ہے. یہ تو نہیں ہو رہا تھا نا کہ ان کو اٹھا کر حکومت سے باہر پھینک دینا تھا. کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے، اور اب بھی نکل سکتا ہے بیچ کا راستہ، اور نکلے گا بھی کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ. یہ آپ دیکھیں گی ابھی نہیں نکلے گا تو یہ 8 فروری کو زور لگائیں گے، جو چند دن رہ گئے اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے. اگر بعد میں کوئی اور ان کو کہے گا یا کوئی سمجھائے گا تو یہ پھر بیٹھ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں جا کر تو آخر میں ٹیبل پہ ہی ریزالو ہونا ہے مسئلہ، اور وہ چاہے یہ ڈائریکٹلی ادھر اس کمیٹی کے ساتھ کریں یا پھر انڈائریکٹلی بیک ڈور سے کر کے اسی کمیٹی میں لے کر آئیں جو کچھ بھی لانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے اجازت، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 26ویں ترمیم لے کے آئی گورنمنٹ، اس سے بھی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جو بٹوین دا لائنز ریڈ نہیں کرتے، بلیک اینڈ وائٹ میں سوال پوچھتے ہیں، ان کو یہ لگا کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا ہے اس ترمیم کے ذریعے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آ رہے ہیں ججز، سی جے لگا رہے ہیں. اب رپورٹس یہ ہیں کہ ایک اور خط لکھا جا سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ ایسی؟ کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کو یہ کرنے کی؟ دیکھیں ایک تو 26ویں ترمیم جو ہے نا، تو شروع میں مجھے بھی کچھ ریزرویشنز تھیں اس کے ساتھ، اس کا ذکر بھی کیا ہم نے. لیکن وہ جو مسودہ تھا حکومت کا، وہ تو حکومت کا مسودہ رہا ہی نہیں. وہ تو اب جو 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے وہ تو جے یو آئی ایف کا اور پی ٹی آئی کا مسودہ تھا. تو انہی کے لیکن مسودے اجازت، پہ جو آئینی بینچ اور سی جے کے درمیان بحث چل رہی ہے قانونی معاملات کو لے کے، جیسے آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہے نا کہ جس 26ویں ترمیم کے ذریعے جس طرح سے
قانونی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اٹس اے کلیئر کیوس. عدلیہ کی ورکنگ متاثر ہوئی ہے. نہیں، عدلیہ کی ورکنگ تو دیکھیں نا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر محکمہ کہے جی کہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ ہم ہی چلائیں گے. یو ہیو ٹو ٹیک دی پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس. جو آئینی ادارہ ہے قانون سازی کا وہ تو حکومت ہے، اور اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے ملک کے لیے تو آپ تو اس کو کریں گے. لیکن اگر میں چاہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آئی شوڈ گو اگینسٹ دی میجورٹی. ادھر یو لیکن بلیو ان اجاز صاحب وہ ڈیموکریسی. ججز، لیکن اجاز صاحب وہ، اب ہم قانونی بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن ایک امپریشن کی بات ضرور ہو رہی ہے. وہ ججز جو لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں 16ویں نمبر کے ججز ہیں، جو لاہور کے ہائی کورٹ کے سی جے نہیں بن سکتے، وہ آل دا وے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی جے کیوں بن رہے ہیں؟ یہ آپ کو تھوڑا آکورڈ نہیں لگ رہا؟ میں اتنی ابھی ڈیٹیلز میں دیکھا نہیں کہ میں ٹریول کر رہا ہوں کہ کون کہاں لگا ہوا ہے، کہاں بن رہا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں سن رہا ہوں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لا منسٹر بھی ہے، جوڈیشل کمیشن بھی ہے. اگر اس میں یہ سارے بیٹھ جائیں، اس میں تمام جماعتوں کی بڑی جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے، تو دے شوڈ ٹیک دس کیس ٹو دی جوڈیشل کمیشن اور آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اور وہ اپنا بتائیں جی ہمارا کیا ہے. اور اگر کوئی ججز کو مخالفت ہے سپریم کورٹ کے، یا وہ کچھ چاہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، تو دے کین گیو دیئر پوائنٹ آف ویو، اور پھر کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اجاز صاحب، جیسے پیکا کا ایکٹ ابھی سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جب کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ میرے خلاف بھی استعمال ہو، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عموماً حکومتیں جب کوئی قانون بناتی ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پر ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی بات ضرور کریں، اور اگر آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ڈٹ کے کریں. لیکن اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی جھوٹ پہ مبنی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اگر میری کوئی پگڑی اچھالے گا اور مجھے میری کوئی ساکھ کو جو میں نے بلڈ کی ہے in politics for the last 36 years and my legacy goes back to my father, اور اگر کوئی جھوٹ بولے گا بیٹھ کر ان کے بارے میں یا میرے بارے میں، جس سے کہ میری ساکھ، جس کو میں نے بڑی مشکل سے بچایا، کہ میرے پہ آج کوئی انگلی اٹھا کے کرپشن کا نشان نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے توشہ خانہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ہمیں اور کچھ الزام نہیں لگا سکتا. اگر کوئی بیٹھ کر میرے خلاف یہ بات کرے گا اور میں اس کو جواب نہیں دے سکوں گا، ڈیفامیشن کے لاز اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں اس کو وہاں لے جاؤں، تو یہ ہوتا ہے ڈیلی. یعنی کہ اب ریسنٹلی کی بات بتاؤں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے ایک وہ کہتے ہیں کہ سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے ایسا ذکر کیا جو کہ بالکل جھوٹ پہ مبنی تھا، اور میرے والد صاحب کا ذکر کیا، اس ہاتھی کا ذکر کیا جو ان کو گفٹ میں ملا تھا. تو میں اب اس کو چلو ٹویٹر پہ تو میں نے جواب دے دیا، لیکن اس کو میں کیسے سمجھاؤں جا کر یار کہ تم 50 سال پرانی بات جھوٹ پہ مبنی کر رہے ہو اور اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو اس شخص پہ کہ مطلب از دیٹ دی پراپر تھنگ ٹو ڈو؟ اور پھر اس کو ٹھیک ہے ٹک اجاز ٹاک صاحب، پہ آپ کا اور فیس جواب آ بک گیا. پہ اور آپ کا جواب سوشل میڈیا میں آپ کا، چلا رہے ہیں. جی آپ کا جواب آ گیا. پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ریسنٹ چینجز ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ علی امین گنڈا پور نے مذاکراتی کمیٹی کی کانورسیشن کے درمیان یہ کہا کہ بالکل ہمارے لوگ 9 مئی میں انوالو تھے. آپ وضاحت کریں گے، دوبارہ بتائیں گے کیا الفاظ سے انہوں نے، کس طرح انہوں نے بات کی؟ دیکھیں، یہ بات انہوں نے صرف مذاکراتی کمیٹی میں نہیں کی، لیکن ایک پرائیویٹ چینل کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے واضح وہی باتیں کی جو انہوں نے مذاکراتی کمیٹی میں کی. وہ پہلے پرائیویٹ چینل پہ بیٹھ کر بات کر چکے تھے، پھر انہوں نے 2 دفعہ اسے ریپیٹ کیا اور بڑے ڈٹ کر کہا، اور میں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ہاک ہے اور یہ کسی کی بات نہیں سنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس کمیٹی کے اندر فلیکسیبل کوئی تھا ہی نہیں، اور جو ریالٹی کے ساتھ مطلب کہ بات چیت ریلیٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ 9 مئی والے ٹھیک ہے ہمارے لوگ تھے، بیک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، ان کو گمراہ ہو گئے تھے یا گمراہ کیا گیا تھا.
تو ہم ان کو ڈس آن تو نہیں کرتے, ہم ان کو آن کرتے ہیں, لیکن ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, لیکن سزا وہ ملنی چاہیے مطلب کہ جتنا انہوں نے غلطی کی اتنی سزا ملنی چاہیے, اس سے زیادہ سزا نہیں ملنی چاہیے. تو اس میں کون سی بری بات ہے, اس میں کون سا آپ کا نیریٹو کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کوئی سب نے کہا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے, اسی لیے تو جھگڑا چل رہا ہے کمیشن بنانے پہ اب تک. تو ٹھیک مطلب اس ٹھیک میں ہے تو اعجاز صاحب، لیکن میں کیا سمجھتا کہ یہی بڑی ان اچھی کا، بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہی ان کی ایک لچک تھی جس کا علی امین نے مظاہرہ کیا اور اس کے بعد انہیں تبدیل کر دیا گیا؟ کیونکہ عمران خان کو اپنا نظریاتی چاہیے، کسی اور کا نظریاتی نہیں چاہیے. عمران خان کے ہی نظریاتی علی امین گنڈا پور کو ایز چیف منسٹر آف اے پروونس اگر آپ یہ کہیں کسی اور کا نظریاتی ہے تو دین آئی تھنک پی ٹی آئی از ان ٹربل. اگر آپ اف یو کی ناٹ ٹرسٹ یور پیپل, جو آپ کے پریزیڈنٹ تھے صوبہ سرحد کے اور آپ کے چیف منسٹر ہیں, تو پھر آپ کس کو ٹرسٹ کریں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے لانگ مارچ کی, یہی لوگوں نے رسک لیا کہ ایز چیف منسٹر ہی کیم آل دا وے ٹو اسلام آباد, ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. تو اگر اب بھی آپ کو ان پہ شک ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ٹو سیڈ. اچھا اعجاز صاحب، اب جنید اکبر صاحب جو صدر ہیں کے پی کے نئے، وہ زیادہ اگریسو موڈ میں ہیں. اب یہ ان کا ٹیمپرری فیز ہے یا وہ علی امین گنڈا پور کی طرح ہی بہیو کریں گے جب جلسوں کی بات ہوگی یا وہ سڑکوں پہ آنے کی بات کریں گی؟ تو گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے؟ گورنمنٹ کیا کول ہو گئی تھی کہ اب علی امین گنڈا پور تو ہے نہیں صدر کے پی کے کی، تو شاید تھوڑا پریشر کم ہو جائے، لیکن جنید اکبر تو اتنا ہی پریشر دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. دیکھیں میں کچھ کہوں گا تو آپ بھی برا مانیں گے اور لوگ بھی, کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. جنید اکبر بہت اچھے شخص ہیں, ہمبل ہے, شریف آدمی ہے, لیکن جنید اکبر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جو علی امین کر سکتے تھے. دیکھیں آپ کا ایک پروونس آپ کا ہے جو آپ کو شیلٹر دے رہا ہے, آپ کا ورکر از لوکنگ ٹورڈز دا چیف منسٹر ٹو گیٹ ہز ورک ڈن. وہ جنید اکبر کو نہیں دیکھے گا. یہ ماضی میں بھی کئی جماعتوں نے یہ کیا ہے کہ آپ نے وہ شخصیات جن کے پاس طاقت تھی ان کو ہٹا کر کسی اور کو لگانے کی کوشش کی اور وہ فیل ہو گئے. سوابی کا جلسہ 8 تاریخ کو کامیاب ہوگا اگر علی امین گنڈا پور اس کے پیچھے مکمل طور پر کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, جلسے اچھا پی ٹی آئی کے بہت اچھے ہو جاتے ہیں, ٹھیک. لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ سو فار میں کہہ رہا ہوں, جی the fallback which PTI has is KPK گورنمنٹ. اگر وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو گئی اور وہ گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو ان کی پالیٹکس ہی بالکل چینج ہو جائے گی میرے خیال میں. لیکن اعجاز صاحب کے پی کے میں ایک بہت بڑا فیکٹر مولانا بھی ہے. مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی کی کیمسٹری بھی کیسے ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ 26ویں ترمیم میں وہ ساتھ دے دیتے ہیں, پھر ان کے مدرسوں کے بل کے اوپر دستخط نہیں ہوتا, پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیکا نہیں کرنے جا رہے ہیں, پھر ایونچولی وہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی مولانا کی بات نہیں مانی جاتی, تو پھر مولانا فرسٹریٹ ہو کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, مولانا صاحب بڑے زیرک اور ذہین سیاستدان ہیں. amongst the politicians today in پاکستان میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ he is the smartest of all. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان سے سیکھیں سبق کہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور اپنے مدرسوں کے قانون کو پاس کروانے کے لیے انہوں نے کیسے کردار ادا کیا. مطلب he used the pressure, the popularity which he has, whatever popularity, to convert positively in his favor. پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی اور نیریٹو کو اپنے فیور میں نیگیٹولی لے کر چل رہی ہے. یہ ڈفرنس ہے which they have to check and correct as far as مطلب I can suggest to them. اعجاز صاحب آخری 2 سوال ہیں, ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دینا ہے. کیا شہباز شریف اپنا 5 سال پورے کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی غائب کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تو حکومتیں تو یہاں پر 2 دن میں بھی چینج ہو جاتی ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو 48 گھنٹے میں چینج ہو جاتی ہے. ایک وہ میں گیا نا, یہ مطلب چلے آپ کا ٹائم تھوڑا ہے. ایک کسی نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, یہ آئے ہوئے یہاں پر, تو یہ 1996 کی بات ہے, محترمہ کی حکومت تھی, اور ابھی کسی کی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ حکومت اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کے خلاف مارچ ہو رہی ہے, لغاری صاحب ناراض ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ایک بزرگ آئے تو ان کے پاس ہم گئے ملنے کے لیے, تو ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کب ختم ہوگی. انہوں نے کہا 48 گھنٹے میں. تو 48 گھنٹے میں گورنمنٹ ختم ہوگی اور ہم نے اس کے گھٹنے پکڑ لیے. اس دن سے لے کر آج تک اس کی کوئی بات سچی نہیں نکلی. تو یہ کہنا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اس کا میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن اگر پرفارم نہیں کریں گے تو ان کا بوجھ پھر لوگ جو اٹھا رہے ہیں وہ پھر نہیں اٹھائیں گے.
एजाज साहब, मलिक रियाज जेल में होंगे 3 से 6 माह के दौरान? मैं इस पे भी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात रहे हैं। अब तो खैर बहुत अरसे से एक ही मुलाकात हुई है पिछले 10-15 साल से, क्योंकि वो उनका टिल्ट बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ हो गया था और हमारा टिल्ट उनकी तरफ नहीं था, तो फिर इतनी मुलाकातें नहीं हुई। लेकिन मलिक रियाज को मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कहना कि देखिए, जो जो किसी ने कोई गलत किया है, चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और हो, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं होना चाहिए जी कि फलां बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए वो जितना मर्जी चोरी कर ले उसको फिर हमने माफ ही करना है। और कोई मतलब किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है पॉलिटिकल, तो उनके सारे गुनाह माफ कर दो। ये वजह है कि हमारे मुल्क ना पॉलिटिक्स तरक्की कर सकती है, ना डेमोक्रेसी तरक्की कर सकती है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है कि हमने बहुत से लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाकर और उन्हें माफ कर दिया जिनको नहीं करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, आप ज्वाइन कर रहे थे। सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपको दावत देंगे, आपने जरूर तशरीफ